Assalamu alaikum everyone, Exhibition Cadet Sagar Shah here for my channel, Aviation Cadet 9936. And again, if you are an English speaker and English listener, you can skip the video or turn the subtitles on or use the dubbing option in the settings of YouTube, because this video is going to be in Urdu. But disclaimer है जनाब के वीडियो जो है वो किसी भी एयरफोर्स के बिहाफ पर या इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड SSB के बिहाफ पर नहीं बनी हुई. All the observations, all the analysis are based on my personal experience, so I should be held accountable for anything mentioned in this video. तो जनाब फाइनल इंटरव्यू का किस्सा भी बता दिया आपको. कुछ चीज़ें जो रह जाती हैं, याद आ जाती हैं, वो मैं दोबारा उसमें ऐड कर देता हूँ. सबसे पहले तो ये जी कि मेरे व्यूज़ बड़े कम हो गए. लास्ट वीडियो पे 8 व्यूज़ आए हैं, उससे पहले सबसे बड़े पे 6 व्यूज़ आए हैं. तो इसमें जिन लोगों को वीडियो मिल रही है, आई एम फॉर्चुनेट कि चलो कुछ बंदों को तो पैगाम पहुँच रहा है. रीज़न भी कि मैं शेडो बैंड हूँ. शेडो बैंड क्या होता है यूट्यूब में, कि जिस वक्त आपकी एक्टिविटीज़ जो होती हैं यूट्यूब पे वो बहुत ज़्यादा सस्पिशियस हो जाए तो आपको शेडो बैन करता है यूट्यूब. अब मेरी सस्पिशियस एक्टिविटीज़ कौन सी हैं जनाब? आपको पता है कि इस वक्त पूरी दुनिया में IT के मामले में इंडिया जो है बहुत आगे है. तो हमने हर टाइम किसी न किसी टाइम पे किसी न किसी महाज पे कमेंट सेक्शन में इंडियन से जो है ना वो जंग लगाई होती है. तो रिपोर्ट करते हैं, वो लाजिम बात है. वो जब बहुत सारी रिपोर्ट्स हो जाए एक बंदे के अगेंस्ट तो वो लाजिम बात है उसके चैनल जो है वो फिर शेडो बैन हो जाता है. तो मेरी रीच ही नहीं जा रही. ये नहीं कि वीडियो को देख नहीं रहा, मेरे माशाल्लाह जो CTR है which is very high, और उसके बाद जो वीडियो ड्यूरेशन है, लेंथ जो है वो भी बहुत हाई है. मतलब लास्ट वीडियो गई है को 23 मिनट्स की लगभग ऑन द एवरेज लोगों ने देखा है, जो 8 ही बंदे थे. तो इट्स नॉट योर प्रॉब्लम, इट्स माई प्रॉब्लम. तो हम तो खैर हमें तो इस चैनल का कोई वो नहीं है. ये उड़ गया तो हम कोई और बना लेंगे, कोई मसला नहीं है. लेकिन ये कंटेंट जो है वो आई वुड लव टू सेव इट, बिकॉज ये डिटेल कंटेंट है और कोई बंदा भी इसको कभी भी देखेगा, जब भी ये वीडियो जब शेडो बैनिंग हटेगी तो डेफिनेटली दिस वुड बेनिफिट मैनी पीपल, आई एम श्योर. मैंने अपनी ज़िंदगी का पूरा जो है उसमें निचोड़ तजुर्बा वो मैंने इन वीडियोज़ में बयान किया है. तो जी एपिसोड 14 है और मैं फाइनल मेडिकल की तरफ रवाना हुआ हूँ. तो अब इसमें थोड़ी सी जो लाइफ चेंज होगी ऑटोमेटिकली नेचुरली वो भी आपको साथ बयान करूँगा, और उसके बाद जो है फाइनल मेडिकल किस किस्म का होता है वो भी आपको बताऊँगा, और टोटल जो ओवरऑल सिचुएशन. तो अब जब हमने फाइनल इंटरव्यू क्लियर किया तो उसके बाद एक और इंसिडेंट आई शुड मेंशन दैट वन. वो इंसिडेंट ये हुआ जी कि अब चूँकि हम को 3-4 लड़के थे ना, वो ग्रुप के जो महवर थे उसके ना, क्योंकि एक साहब तो जैसे वो लेफ्टिनेंट जनरल साहब के बेटे थे जिनको मैंने बताया आपको, मेरे दोस्त बाद में बने बहुत अच्छे भाइयों की तरह. उनकी वो जहाँ बाक हो गए 2010 में. तो एक तो वो थे, एक मैं था, फिर राव साहब थे, फिर 2 राणे थे. तो वो तो टिपिकल सेंट्रल पंजाब से थे, तो उनकी जुगतबाजी भी मशहूर थी. इसलिए हम जो है वो सेंटर ऑफ अटेंशन बने हुए थे दोनों का, अपने जो ग्रुप मेट्स थे. 110 बंदों की बात कर रहा हूँ. तो जैसे सबके इंटरव्यूज खत्म हो गए, हम वापस कमरों में आए तो हमारे कमरे में तो रश ही लग गई ना. अब लड़के आ रहे हैं, फिर आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं आइडियाज़ कि क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ. तो खैर हमारे कमरे में जनाब फिर महफिल जम गई. 25-30 बंदे, 110 ग्रुप में से 25-30 हमारे रूम में, 7 बंदों का रूम होता है, बताया इस तरह हमारा 7 बंदों का था कम अज़ कम. तो उसमें 25 बंदे बैठ के जनाब गप्पे मार रहे हैं. वहाँ पर हमारी पिलो फाइट हुई तो जनाब तकिए चले जिस वक्त, तो हमारे कमरे का एक बड़ा जग और ग्लास टूट गए. चलो बिस्मिल्लाह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन. अब वो टूट गई और हमें वी आर नॉट सपोज टू ब्रेक एनीथिंग, और ये वैसे भी नेगेटिव चीज़ आती है अगर आप इस तरह का काम करें. अब रूममेट तो हम जो थे 6-7, हमें पसूड़ी पड़ गई. लड़के जो उठ के पाकिस्तान निकल गए. हमारे अंदर में डिबेट हुई है कि क्या करना है रमेश, ये रिपोर्ट करना है या नहीं करना. चुप करके जो किरचियाँ चुको थैले पाओ नस जाओ, या फिर. तो वहाँ पे वो जो डिबेट हुई हमारी, उसमें मैंने इनिशिएटिव लिया मैक्सिमम. मैंने कहा यार टूट गई चीज़, टूट गई, तो लेट्स कॉल दी सर्वेंट. जो चाचू तो हर एयरफोर्समैन को कहते हैं सर्वेंट्स को, लेकिन चले इधर जो है हम उनको
نوکر بھی نہیں کہتے تھے، نام سے بلاتے تھے ان کو، فلاں فلاں صاحب. تو نور اللہ صاحب کو بلا لیا گیا جناب، ان سے کہا جی کہ سر یہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی ہے تو ہم دسو کی کرنا ہے. تو انہوں نے جی کہ اس کا 50 روپے جرمانہ ہے، 50 روپے، 50 روپیز، مجھے وہ اسی طرح یاد ہے. تو خیر میں نے اسی وقت اپنا بڑا نکالا اور ان کو 50 روپے دے دیے وداؤٹ کنسلٹنگ ود اینی ون ایلس، کسی سے وہ پیسے دیے کر میں ان کو دیے. میں نے یہ اچھا وہ چلے گئے جب، تو پھر اب ہمارے درمیان یہ طے ہوا، میں نے کہا یار یہ اس بندے نے ہماری بہت خدمت کی، اور واقعی لٹرلی ہمارے جوتے پالش کرنا، ہمارے کپڑے استری کرنا، پھر جب ہم روم سے واپس آتے تھے نا تو کمرہ چمکا ہوا تھا، حالانکہ کتنی گند جاتے بھاگنے لگے، لیکن میں نے بتایا میں نے اپنا سب مینٹین رکھا ہوا تھا. تو ہی یوز ٹو کلین فار اس، یوز ٹو میک آر بیڈز، جوتے پالش کرنا، سب کچھ کرنا، ٹھیک ہے جی. اور بہت ہی نفیس انسان تھے. میں نے کہا یار جو انہوں نے ہماری 4 دن خدمت کی ہے نا، ہمیں ٹپس الاؤڈ نہیں ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں کچھ نہ کچھ ان کو دینا چاہیے. نویں بیاس چل رہے تھے اس کو ٹپ دینی ہے کہ نہیں دینی. بہت ہی پراپر چیپس تھے. انہوں نے کہا جی میں کہا یار دیکھو مجھے نہیں پتا میں نے سلیکٹ ہونا ہے نہیں ہونا ہے، مجھے نہیں پتا میں دوبارہ اس جگہ پہ آؤں گا نہیں آؤں گا، سو میں ٹپ دوں گا ان کو. اور یہ اس وجہ سے نہیں کہ کوئی بڑائی مار رہا ہوں، میں صرف اس سے دے رہا ہوں کہ اس بندے نے واقعی آؤٹ آف دا وے جا کے کم از کم میری تو خدمت کی ہے. تو ساتوں مان لے. تو ہم نے جی 350 روپیہ اکٹھا کیا، 50 روپیہ ہر بندے نے. بڑی رقم ہوتی تھی 1993 میں، 350 روپئے، ٹھیک ہے جی. کوک کی بوتل جو ملتی تھی ہمیں 4 روپے کی ملتی تھی ایک، لیکن آپ دہی بلے کھانے میں آپ کو مامو برگر جو تھا وہ 4.5 روپے کا ملتا تھا. ساتھ کوک کی میں نے جس طرح بتایا تھا اس وقت سیور پلاؤ 15 روپے میں، آپ کو سیور پلاؤ مر پلاؤ اور ساتھ میں کوک کی بوتل 15 روپے میں. دیٹ واز نائس ٹائمس، گڈ ٹائمس. تو ہم نے 350 اکٹھے کی، بلایا ان کو، ہم نے کہا یہ رہے. انہوں نے انکار کر دیا. کہتے ہیں جناب ہمیں پرمیشن نہیں ہے، ہم نہیں لے سکتے، اور یہ ہمارا کام ہے، وی ہیو ڈن آور ڈیوٹی. تو ہم نے کیا لیا، ان کو نہیں ججو ہمیں پرمیشن نہیں ہے دینے کی، لیکن جو آپ نے ہمارے ساتھ کیا نا، کیونکہ باقی رومرز جو رومز تھے ان کے بھی لوگوں نے بتایا تھا کہ جس طرح ان کے سرورز سے، تو ہی ڈڈ ناٹ لٹرلی وینٹ آؤٹ آف دا وے ٹو سرو اس. ہمیں جو ہمیں پتہ ہے باقی لوگوں کے بھی ہیں، ہر کمرے کا ایک بندہ سائن ہے، لیکن جو آپ نے کیا نا ہمارے لیے وہ وی کینٹ فرگیٹ اٹ. سو وی ڈونٹ کیئر کہ آپ آگے جا کے اس کو شکایت لگائیں یا کچھ کریں، ہم نے یہ پیسے آپ کو دینے ہیں، آپ ہماری طرف سے یہ لازمی اپنے لے کے جانا ہے. ان کو جیب میں ٹھونسے پیسے، تو وہ بڑے خوش ہوئے جی، اور وہ چلے گئے. تو یہ میں نے کہا کہ میں وہ بتا دوں کہ یہ بھی ہم نے لا بریک کیا. بٹ اگین I don't know if I was right or wrong، یہ آپ بھی جج کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال ہم نے ان کی خدمت کے عوض جو ہم کر سکتے تھے، ہم کی اپنی کیپیسٹی میں رہتے ہوئے ہم نے وہ کیا. اور دیٹس ہاؤ وی ڈسپرس. اس وقت فون نمبر ایکسچینج ہو گئے. گھر آ گئے، گھر آ کے سے میں نے بتایا، مجھے پتہ بھی نہیں تھا. کالٹر میں نے ریسیو کیا اپنے ہاتھوں، جا کے میں کمرے میں دیکھی کوئی بھاری تھا، وہ اس میں سندے تھی ساری. اور ایونچولی 3 days لیٹر والدہ نے اس کو پڑھ کے بھائی صاحب سے کنفرم کیا، اینڈ اب ہمیں پتہ لگ گیا جی کہ ہم ریکمینڈ ہو گیا. تو یہ میں نے ایک سیمپل ڈاؤن لوڈ کیا، مجھے یاد آ گیا اسی طرح کا وہ تھا. اس کے اوپر آپ کا پاک نمبر لکھا ہوتا ہے، بیچ نمبر لکھا ہوتا ہے، نام لکھا ہوتا ہے، اور نیچے کہ آپ ریکمینڈیڈ ہیں، آفیسر لائک کوالٹیز آپ کے اندر موجود ہیں، جو بھی آپ کر رہے ہیں اس کام کو چھوڑ دیں. یہ لیٹر آ گیا. تو وہ ہم نے چھاتی سے لگا دیا. وہ جو 2-3 دن تھے نا اس میں دل بہت بھاری تھا. ریزن بینگ کہ کافی محنت کی تھی، اور دین آئی ہیڈ ٹو گو بیک ٹو دا کالج، اور ادھر پھر پڑھائی کرو، پھر دوبارہ جان مارنی پڑتی. جس سے میں نے کہا تھا میری فرسٹ ایئر میں 2 سپلیز تھی، اور میں نے سیکنڈ ایئر میں جا کے وہ بھی کلیئر کی، اور 7 6 بھی کلیئر کیے تھے. تو اس دفعہ بھی یہ تھا کہ اب 2 سال کا پورا مٹیریل، یہ سیپریٹ نہیں تھا. 4th ایئر ایگزام جو ہوتے تھے وہ 3rd ایئر 4th ایئر کے اکٹھے ہوتے تھے بی ایس سی میں. تو 2 سال کی بی ایس سی تھی اس وقت، 2 سال کے ایف ایس سی اور 2 سال بی ایس سی ملا کے 4 سال بن جاتے ہیں ہائی اسکول کے بعد. سو وہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ پہ پھر بھی آ جاتی تھی آپ کو، باقی یونیورسٹی میں داخلہ مل جاتا تھا بیس پہ. تو اب وہ بھی تھا. پھر یہ تھا کہ یار سوچ رہا ہوں کہ کہاں کہاں غلطی ہوئی. تو میں نے اپنی جو غلطیاں اس سے ڈھونڈی تھی، کیونکہ اب میرے ذہن میں دیا تھا کہ میں ناٹ ریکمینڈ ہو گیا. تو اب میں نے اپنی غلطیاں ڈھونڈنا شروع کی. تو مجھے یہ لگا کہ اس میں شاید ناٹ ریکمینڈ اس وجہ سے ہوں کہ میں نے کچھ چیزیں کنسیل کی. ایک تو اسکول کا میں نے کنسیل کیا تھا، میں آپ کو بتایا کہ میں بیمار تھا، لیکن میں نے اسکول سے چھٹی نہ لی تھی، وہ چھٹیوں کے دن تھے، اس لیے میں نے اس کو مینشن نہیں کیا. ایک چیز. سیکنڈ یہ تھا میرے پاس تھا ڈومیسائل کشمیر کا،
کشمیر کا بھی تھا اور پنجاب کا بھی تھا. وہ میں نے انہیں پنجاب کو اسی ٹائم بنوایا تھا. کشمیر کا میں نے جب میں میڈیکل کالج میں داخلے کے لیے جا رہا تھا، میرے 561 نمبر تھے میڈیکل کالج میں. راولپنڈی میں میری سسٹر وہاں سے گریجویٹ ہیں، تو مجھے اس یونیورسٹی اس کالج میں داخلہ مل نہیں سکتا تھا، RMC راولپنڈی میڈیکل کالج میں. لیکن کشمیروں کا کوٹا اس پہ ہوتا ہے، تو اس کے لیے میں پھر 1992 کے جو فلڈ کا ٹائم تھا، میں اس ٹائم گیا تھا کشمیر میں. مجھے یاد ہے اگست کے دن تھے، تباہ قسم کا فلڈ آیا ہوا تھا وہاں پہ. سڑکیں سب بہ گئی تھی، لیکن چونکہ میڈیکل کالج میں داخلہ ملنے والا صاحب نے حکم دیا ہے، تو پھر وہ اسٹیٹ سبجیکٹس کو ہم کہتے ہیں وہ بنوایا تھا. اور وہ اس کے بعد پھر آپ مہاجر ہو جاتے ہیں. میں مہاجر تو نہیں، میں تو پاکستان میں پیدا ہوں بھائی، پنجاب میں پیدائش ہے ہماری، تو اس لیے ہم تو پاکستانی ہیں. میں تو اپنے آپ کو مہاجر نہیں کہتا، والدین ہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن میں تو نہیں مہاجر. تو وہاں پر میں نے اس کا مینشن نہیں کیا تھا. دو وجہ تھی. تیسری یہ تھی وہ جو انہوں نے پے فارم پہ جو 75 کو 76 کر دیا تھا اس کو، کیونکہ لازم بات ہے ڈگریوں پہ سارا کچھ ہے، تو انہوں نے ویسے ہی کرنا. میں نے کہا شاید یہ 3 چیزیں ہیں، کیونکہ باقی مجھے اور کوئی اپنے اتنی خاص وہ غلطی نظر نہیں آئی. یا جو ٹوپی گر گئی یا جو چینج آف اوپینین ہو گیا ٹوپی گرنے سے، وہ میں نے شاید سمجھا کہ شاید وہ بیچ میں کر گیا. جو میں انٹرویو کے ٹائم پہ جو لائٹ جلی تھی اور میں اندر نہیں گیا، لائٹ نہیں جلی میں اندر نہیں گیا، میں نے کہا شاید اس کا کوئی پرابلم ہو. یہ کچھ ملا کے اتنی زیادہ خاص وہ میری غلطیاں نہیں تھیں، لیکن 3 میجر مسٹیکس تھیں. میں نے یہ سوچا کہ اب اگلے سال جب میں اپلائی کروں گا نیکسٹ ٹائم، تو میں ان کو کیسے کیٹر کروں گا، کیونکہ ایک ریکارڈ تو آ چکا ہے، تو ریکارڈ سے بدل نہیں سکتے. سو دیٹس وائی آئی تھاٹ دیٹ I should do something different. اب میں اس پہ بھی سوچ رہا ہوں. کرکٹ چل رہی ہے، جب پتہ لگ گیا کہ سلیکٹ ہو گئے ہیں، اب تو پوری دنیا ہی چینج ہو گئی نا. اب کالج بھی نہیں جانا، ٹھیک ہے جی، BSc ختم فنش. اب ہم جائیں گے سیدھا ایئر فورس اکیڈمی پائلٹ بن گئے جناب. والدہ نے ختم قرآن رکھا فوراً ہی. ہمارا یہ رواج ہے، ٹھیک ہے جی، خوشی ہو غمی ہو تو سپارے پڑھانے کے لیے لوگوں کو بلاتے ہیں. وہ پڑھتے نہیں پڑھتے پتہ نہیں کیا کرتے ہیں ان کے، بس وہ چاول دیگ سے دیے جناب انہیں کو کھلا دیا. ریسنٹلی وی ہیو چینج دیٹ ون. وی جسٹ گو ٹو اورفنیج. میرے پیرنٹس کی وفات ہوئی ہے کووڈ کے ٹائم پہ، اینڈ وی ڈیڈنٹ ہولڈ ایون اے سنگل فنکشن. جو ہوتا ہے غلط چیزیں ہیں، مطلب میں تو ان کو نہیں صحیح سمجھتا. یہ 40ویں اور 20ویں اور یہ جمعرات میں، یہ میرا اپنا پرسنل پوائنٹ آف ویو ہے. اف یو اگری آن دیٹ ون، آئی ریسپیکٹ. تو میں نے یہ کیا کہ ہم نے وہ چیز اس کو ہم جا کے آرفنیج میں جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے ان سے دعا کروائی، ٹھیک ہے جی، اور انہیں میں کھانا شانا بانٹ دیا، انہیں کی ہیلپ کر دی. یہ سب کیا جا رہی ہے انسٹیڈ آف فیڈنگ یور اون ریلیٹیوس. سو اینیوے میں ڈفرنٹ ختم قرآن کی. اب ختم قرآن میں تمام خاندان کو بلایا گیا، تو جہاں پہ ان پہ پہلے خبر پھوڑی گئی کہ جناب بچہ ساڈا جو ہے نا پائلٹ بننے جا رہا ہے. اب جو کوئی چاچے پھپھے مامے تائے خالو خالائیں سب کا دیکھنے کا آپ کو مطلب ایک ایڈمیریشن کی آنکھوں میں آ گئی. تو لٹرلی پتہ لگتا ہے آتے تھے نا ملنے کا، بچے کیا بات ہے، ایسے سر پہ دلاسا دینا، پڑھی جو ہے نا وہ ایک اور زیادہ پراؤڈ فیل ہوتا تھا. اسی طرح گلی محلے میں 2 محلوں کا باسی ہوں. ایک آبائی محلہ تھا جہاں پہ شہباز شریف پارک ہے، اور ایک امرپورہ جہاں پہ امر پارک ڈرائی کے اندر ہے، بڑی لمبی سی بلڈنگ ہے گوہاٹی بازار کے سامنے. تو یہ میرے 2 محلے تھے. ایک میں کرکٹ کھیلتا تھا، فٹ بال کھیلتا تھا، بیڈمنٹن کھیلتا تھا، دوسرے میں رہائش تھی میں رہتے تھے ہم لوگ. تو ان کے درمیان ڈسٹینس کوئی ہے کوئی 3 کلومیٹر کا، ٹھیک ہے جی. لیکن ود ان 3 کلومیٹر مطلب اس ریڈیس میں دونوں طرف آپ لے رہے تو اس طرف صحت کا بعد آ جاتا ہے، اس طرف جناب آپ کو وارث خان کمیٹی چوک تیلی محلہ اس میں سے بنی آ جاتا ہے. بیک سائڈ پہ جائیں تو جو اندرونہ امرپورہ ہے وہ آ گیا. پھر جو ڈھوک کا کشا تھا جہاں پہ میرا آبائی محلہ تھا، وہاں پہ صحت کا بعد والی سائڈ آ گئی، شاہ سلطان آ گیا، فیکٹری چوک آ گیا، نور خان بیس آ گئی. یہ پورے سرکل میں کوئی ایوری ون نو صابر صاحب ایوری ون سے مراد یہ ہے کہ جو کنسرنڈ جو لوگ تھے، ٹھیک ہے جی، جس طرح میرے والد کے دوست ہو گئے، والدہ کی سہیلیاں ہو گئیں، بھائیوں کے دوست ہو گئے، بھائیوں کے بہنوں کی بہن کی سہیلیاں ہو گئیں، اس طرح میرے دوستوں کے دوست کلاس میٹس. ایونچولی جدھر بھی میں جاتا تھا نا تو ایک سینٹر آف فوکس بن گیا تھا میں لوگوں کا. فوکس جو لائم لائٹ ہوتی ہے وہ دیٹ واز ڈائریکٹڈ ٹورڈز می. سو دیٹ میکس یو فیل مور پراؤڈ. تو اسی لحاظ سے وہ کہتے ہیں خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے. تو یہ ہوا کہ میرے طور اتوار بھی چینج ہو گئے. اب میں کنگھی پٹی کر کے نکلنا تھا، اور
بن ٹھن کے نکلتا تھا. بن ٹھن سے مراد یہ اس زمانے میں جو بھی مطلب اچھے کپڑے پہن کے پہلے سوج بولی ہوگی پہلے کی طرح کہ اوپر جینس پہنی ہے نیچے کھڑیاں پائی ہوئی ہیں وہ رسا نہیں تھا. تو کیونکہ اب لازمی بات ہے ایوری ون ڈو می سو ہیڈ ٹو بہیو لائک دیٹ. وہ کہتے ہو تو کوئی پائلٹ آ گیا تھے پائلٹ صاحب آ گئے جناب چیخنے جا رہے ہیں تھوڑی سی ہمیں بھی رکھ رکھا رکھنا پڑتا تھا. گھر والوں کی کیئر اور زیادہ ہو گئی کہ اب وہ کرکٹ پہ پابندی لگا دی. میں نے کہا چلیے میں بیٹنگ نہیں کروں گا اس میں لگنے کا خطرہ ہوتا ہے بال کا. بالنگ تو کر سکتا ہوں تو میں نیٹ میں نے کنٹینیو رکھا تو بالنگ شالنگ کرنے جاتا تھا لیکن بیٹنگ نہیں کرتا. بائکنگ کم ہو گئی اور ہیلمٹ آ گیا سر پہ جب بھی جانا نا کہیں باجی کو چھوڑنے یا کچھ طرح کا تو ہیلمٹ لا کابل کا پتر پا گیا. پہلے نہیں پہنتے تھے اور پہننا چاہیے بائی دا وے اٹ از اے ویری گڈ تھنگ. میں آپ کو بتاؤں گا میں اپنے ایکسیڈنٹس کی اسٹوری ان دا فیوچر تو یو وڈ نو کہ ہاؤ امپورٹنٹ دیز ہیلمٹس آر. میری جان تو 3 دفعہ بچا چکے ہیں ہیلمٹ. تو تمام کزنس میں تمام دوستوں میں یاروں میں رشتہ داروں میں محلے داروں میں جتنے بھی جاننے والے ہیں کلاس میٹس ہو گئے سب کے اندر دھوم مچی ہے جناب کہ صابر شاہ صاحب جو ہے سلیکٹ ہو گئے ہیں. یہ پرائڈ ایک بندے کے اندر خود بخود آتا ہے. اب سارے پوچھتے ہیں کب جانا ہے. جب بھی سبزی لینے دکان پہ جاؤ تو سبزی والا پوچھ رہا ہے پتر کدو جا رہے ہیں چاچا جی تھوڑا ٹائم ہے ادھر اسٹیشنری کی دکان پہ جا رہے ہوں. ہر بندے کو جو میرے جاننے والے تھے تو پوچھتے ٹاپک آف کنورسیشن یہ ہوتا تھا میرے ساتھ. اور پھر ساتھ تعریف کہتے بھی تھے وہ سب بچے تو بڑا چنگا کام کیا 7.5 نسلیں کوئی نہیں کیا تو یہ وہ. پر دس از پازیٹیو سائڈس آف بینگ سلیکٹڈ. اس کے بعد وہ خواتین نے لائنیں مارنا شروع کر دی بہت ساری انہیں تو میں تو جس نے بتایا لٹرلی آئی واز ناٹ انٹو دیز کائنڈ آف ولگیرٹیز. تو مطلب اگر کسی اسکول کے پاس سے گزر رہے ہیں جو بڑی کلاس کے بچے ہیں تو دے نو اشارے بھی کر رہے ہیں پھر منہ سے وہ مطلب پائلٹ جو سمجھ آتے ہیں تو ہم تو شرما کے نظر جھکا کے پلی سے ہٹ کے نکل جاتے تھے. وہ کافی سارے ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں اس کے. اور جو اپنی جو ینگ کزنس تھی اپنی ہم عمر کی جو تھی تو وہ بھی مطلب دوسرے مطلب نظر سے دیکھ پتہ ہی تھا بندے کو لیکن ہم شرافت کے نمونہ جو ہیں وہ ہیں اس لیے کبھی کوئی ڈس ایڈوانٹیج نہیں لیا. اب میڈیکل کی کال آ گئی تو میڈیکل کے لیے جانا تھا. اب کیسے جائیں کراچی ٹھیک ہے. کوہار پہ میرا بھائی مجھے چھوڑ کے آیا تھا. ٹھیک ہے جی انیشیل ٹیسٹنگ ساتھ کمپنی کرتا تھا جس میں بتایا ناک ٹوٹا ہوا ہاسپٹل تک وہ لے جاتا تھا مجھے بھائی. تو اب کراچی جانا تھا دیٹ یوز ٹو بی ویری ایکسپینسو. ہماری ایک لوور بی کلاس فیملی تھی. والدہ صاحب بے شک باہر تھے مجھ سے لیکن ہی ہیڈ 4 kids. ٹھیک ہے اپنے پیرنٹس کا بھی کرتے تھے اپنے بھائیوں کا بھی خیال رکھتے تھے. ٹھیک ہے جی واز اے ویری جنرس پرسن. تو ان کی جو لگی بنی تنخواہ تھی وہ ڈفرینٹ سیکشنز میں تقسیم ہو کے نا حد تک جاتی تھی. تو ایونچولی ایٹ دی اینڈ آف دا منتھ ہی یوزڈ ٹو ہیو لائک انٹس منی. لیکن ہوا یہ کہ اب ٹرین پہ بھی جا سکتے ہیں. ٹرین پہ لگتے تھے اس زمانے میں اگر ٹرین ٹائم پہ جائے تو 24 گھنٹے لگتے تھے. اگر ٹرین ٹائم پہ نہ جائے تو 2 دن لگ جاتے تھے. لیکن چونکہ آئی واز پرائیویٹ آف دا فیملی بڑے بھائی سے نے کہا تو جہاز پہ آنا. اس وقت بڑے بھائی صاحب کراچی میں ہی ہوتے تھے. گلشن اقبال میں رہتے تھے وہ عائشہ کالونی میں. اور بھابھی اور 2 بھتیجے اور ایک بھتیجی دے ور آلسو دیر. اور ساتھ میرا کزن. یہ کزن وہی ہیں جو کہ میرے مرچنٹ نیوی میں جو میرے کزن تھے جو آرمی میں دو دفعہ نیل آپریشن سے سلیکٹ نہیں ہو سکے تھے اور یہ مرچنٹ نیوی میں ہوتے تھے جن کی بعد میں ڈیتھ ہو گئی تھی اسی سال. وہ میں کیسا بتاؤں گا آپ کو بعد میں. ان کے بھائی چھوٹے بھائی وہ ریہیب پہ تھے تو ہی واز ان کراچی living with my brother with his sister and with my brother. تو اب بھائی صاحب نے جہاز پہ آپ نے آنا تو جہاز کا ٹکٹ بھی انہوں نے پھر مجھے لے کے دیا تھا. ریٹرن ٹکٹ سود 4,000 روپے کا آیا تھا. ریٹرن ٹکٹ اجویری ایئر لائنس ہوتی تھی. بھائی صاحب مجھے ایئرپورٹ پہ چھوڑ کے موٹر سائیکل پہ بٹھا کے میں بیگ شیگ لے کے پہنچ گیا وہاں پہ. کوئی پتہ زندگی میں پہلی دفعہ جہاز کو ٹچ کرنے جا رہے تھے. ٹھیک ہے جی کبھی سے پہلے کبھی زندگی میں جہاز دیکھے تو بہت تھے مطلب اڑتے ہوئے اسلام آباد ایئرپورٹ کے ساتھ ہی رہتے تھے ہم. بٹ نیور ٹچ این ایئر کرافٹ. 6 ستمبر کو 7 ستمبر کو جو ہفتے کو بھی جانا تو وہ ہاتھ تو نہیں آتے نا آپ کو جہاز کو دور سے بس مطلب وہ جتنا قریب میں گیا تھا جہاز کے وہ جو 5-6 فٹ ہوں گے جہاں پہ کھڑا ہوتا تھا وہ اس کو F-86 ہوتے تھے F-6 ہوتے تھے F-35 ہوتے تھے مشاق ہوتے تھے T-7 ہوتے تھے. اسی میں جا کے وہاں پہ کھڑے ہوتے تھے ان کو جا کے دیکھنا. ایونچولی آئی وینٹ ڈاؤن
اور ہم پہنچ گئے جناب ایئرپورٹ. بورڈنگ کارڈ مل گیا اور سامان لگیج میں دے دیا. تو بھائی صاحب نے سارا بریف کیا ہوا تھا کہ کس طرح جہاز پہ کیسے بیٹھا جاتا ہے. ہم لوگ کو نہیں پتا تھا, پر وہ نہیں پتا, کچھ لوگ کیسے کرنا چاہیے اور جا کے پوچھ دینا, بتا دیں کہ ادھر جانا ادھر جانا. اتنی چیکنگ ہوتی تھی اس زمانے میں, اب بھی ہوتی ہے خیر. تو یہ پرانا والا جو نور خان بیس اب جس کو کہتے ہیں, جو پرانا جو اسلام آباد ایئرپورٹ تھا, اس کے بعد میں بینظیر بھٹو شہید ایئرپورٹ قرار دے دیا گیا تھا 2007 کے بعد. تو وہاں سے حجویری اعلان جو تھی, اب وہ اس میں رشین جہاز ہوتے تھے, اور اس میں کرو بھی رشین تھا, یعنی ان کی جو فلائٹ اٹینڈنٹس تھیں وہ بھی رشین تھیں. اور پورے جہاز میں میں جب جہاز میں بیٹھا, یہ جہاز مجھے جہاں تک یاد پڑا ڈبل ڈیکر تھا, لیکن جس طرح ایئر بس 380 ہے, بہت بڑا جہاز. سیڑھیاں بھی تھیں فرسٹ فلور. میں جو ایئر ہوسٹس کا جو کیبن تھا اس کے بالکل ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا, اور میرے لیفٹ سائڈ پہ ایک اور جانس لڑکا بیٹھا تھا. ہم 2 جوان بندے تھے اس میں, 18 سال کے 17 سال کے, باقی سارے کے سارے جو تھے وہ انکل آنٹی میری طرح کے. اب تو جو ایئر ہوسٹس تھی وہ دیور آئی تھنک رشین, دیور ناٹ پاکستانی. ان کا جو اٹائر تھی اور جو لکس تھی, مطلب دیور وائٹ کاکیشنس. تو اب کیونکہ ان کا بالکل ساتھ وہ ان کا کیبن یہ ہے, اس میں پردے لگے ہوئے تھے. جی تو وہ بھی ہمیں تو ان کو انگریزی نہیں آتی تھی, ہمیں رجین نہیں آتی تھی. بڑا وہ شغل تھا. تو مجھے پتہ لگا جو میرے ساتھ جو روم میٹ جو میرے ساتھ جو بھائی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, باتوں 2.5 گھنٹے کا سفر تھا. پتہ لگا جی کہ ان کے وہ بھی میڈیکل کے لیے جا رہے ہیں کراچی. تو میں نے پوچھا, میں کہ یار میں تو اس بیچ سے, میں بھی اسی بیچ سے تھا. تو وہ قدرتی اس سے نعیم نام ہے اس کا, ابھی ریسنٹلی وہ ایئر وائس مارشل بنے ہیں 2 اسٹار. تو ہی واز مائی فرسٹ کورس میں ٹو فلائی ود. اب کراچی ہم لینڈ کر گئے, ہمارے اپنی گپ شپ ہو گئی. نیکسٹ ڈے ہمیں رپورٹ کرنا تھا ان دا مارننگ ود آل دی لیٹرس اینڈ اکیڈیمک سرٹیفکیٹس. تو ہم لوگ مجھے بھائی صاحب ریسیو کرنے آ گئے, اور میں ان کے ساتھ گلشن اقبال عائشہ کا چلا گیا. اور وہ فلیٹ میں رہتے تھے وہاں پہ. میں نے فرسٹ ٹائم فلیٹ میں دیکھا کہ کس طرح کا ہوتا ہے. ہمارے گھر تو تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں, فلیٹ ذرا تنگ سے ہوتے ہیں. تو ان کے اپارٹمنٹ میں جا کے رہے. اب یہاں پہ کرتے ہیں اسٹاپ. Let's get back. Now, during the phase of receiving the acceptance letter, recommendation letter, all the way till medical. اب اس دوران کیونکہ میرے پاس پرابلمس تھی, کان کا پردہ, ناک, اور میرا ویٹ, یہ 3 چیزیں تھیں. اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میں وہاں پر جو ہے نا بس ریفر ہو جاؤں, یا ٹیمپریری یا پھر کھا دے دیں مجھے, اور پھر مجھے ڈیلے ہو جائے. تو دین آئی ریلی اسٹارٹ سینگ این ENT اسپیشلسٹ. اور ان کو جا کے میں 2 ہفتے میں 1 دفعہ ان کے پاس جاتا, ان کو چیک کرتا تھا ناک میں. 3 دفعہ کیا ہوں, 1.5 ہفتے بعد کال آ گئی تھی, 1.5 مہینے کے برابر تقریباً, 1.5 مہینے کے بعد CMB کی, سینٹرل میڈیکل بورڈ. تو ہم جناب کان کا پردہ انہوں نے اس کو دوبارہ فکس کیا. تو مجھے بعد میں پرابلم ہوئی 2 دفعہ. ایک دفعہ میں ایک چیمبر ہمارے میں کیا تھا, اس کے لیے ڈیپ سی ڈائیونگ کے لیے سی سروائیول کورس ہوتا ہے پائلٹس کے لیے. اس میں وہ پہلے آپ کو دیکھتے ہیں کتنی ڈیپتھ تک جا سکتے ہیں, تو وہ چیمبر میں بٹھاتے ہیں. اس چیمبر میں پھر وہ ٹیمپریچر اور جو پریشر ہوتا ہے اس کو ہائی کرتے ہیں. چیمبر ہوتا ہے مطلب میٹالک ایک روم ہوتا ہے, اور جس طرح وہ اپنے موویز میں بھی دیکھا ہوا ہے کہ میٹالک ڈور اوپن ہوتے ہیں بینک کے, جو اس ٹائپ کا تھا. وہ اندر کو سے بند کیا جانا, اس کو پریشر اس کا انکریز کرتے ہیں, اور پھر دیکھتے ہیں کہ آپ کتنی ڈیپتھ تک جا سکتے ہیں. کبھی 10 فیٹ پریشر ڈبل ہو جاتا ہے. ڈبل سے یہ نہیں کہ 1 2 4 8 16, نہیں, مطلب 1 سے 2, 2 سے 3, 3 سے 4, 4 سے 5, اس طرح. تو نارمل بندہ جو ہے کیا 50 فیٹ تک جا سکتا ہے بغیر کسی ہیلپ کے. اس سے نیچے نہیں جا سکتے, آپ پانی آپ پردے پھاڑ دے گا کان کے. ہمیشہ وہی ہوا. تو لمٹ تھی کہ میں 50 فیٹ ہی تھی, ہیومن لمٹ جو ہوتی ہے. تو اتنا درد ہوتا ہے کہ یو ہیو نو آئیڈیا وٹ ٹو ڈو. اس وقت ہم نے فلائنگ بھی نہیں کی تھی. میں فلائنگ کا بھی ایکسپیرینس کہ جیز جیسے پل کرتے ہیں, وہ پریشر ہی ہوتا ہے نا. تو میرا وہ پردے کان کے پردے سے خون نکلنا شروع ہو گیا تھا. لکیلی اٹ واز ناٹ دیٹ مچ ٹو بی سین بائی. میڈیکل چیک اپ صرف آپ سے پوچھتے تھے
ایٹ دیٹ ٹائم آئی واز آلریڈی اے سلیکٹڈ کیڈٹ. اور میں 6 مہینے ہو گئے تھے. پہلے سیمسٹر میں گھر جانے کے بجائے ہم نے پریفر کیا کہ وی ول گو ٹو دا واٹ یو کال کورس. تو 2 دن گھر میں رہے اور اس کے بعد 15 دن کے کورس کے لیے چلے گئے. پھر 2 دن کے لیے گھر واپس آئے اور واپس اکیڈمی جوائن کر لی. اتنی موٹیویشن ہوتی تھی. ریزن یہ کہ آپ نے وہاں پہ اپنا دکھانا ہوتا ہے ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں آپ نے اپنے آپ کو مینشن شو کرنا ہوتا ہے تاکہ آپ کی ACR جو ہوتی ہے جو اینوئل رپورٹ ہوتی ہے وہ آپ کی اچھی بنے. تو پھر اس کے بعد آپ کی زندگی ڈفرنٹ ہوتی ہے, چینج ہوتی ہے. پھر آپ سوچتے سمجھتے ہی دوسرے انداز سے, پھر فورسز کے انداز سے دیکھنا ہوتا ہے اپنے ہر چیز کو. آپ ایک میڈیوکر بن کے رہیں گے تو پھر آپ کا پاک نمبر آخری آئے گا, پوزیشن آخری آئے گی اور پھر آپ جلدی ریٹائر ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ آؤٹ اسٹینڈنگ ہے واٹ ایور یو کین ڈو تو آپ کو اس کی کریڈٹس ملتے ہیں, اس کے پوائنٹس ملتے ہیں, اس کی بیس پہ آپ کا پاک نمبر اوپر جاتا ہے. ایونچولی اف یو گیٹ اے سورٹ آف آنر یو گیٹ دا ہائیسٹ پوائنٹس, تو آپ ترقی کے چانسز بھی زیادہ ہوتے ہیں. ہمارے موسٹ آف دا جو ایئر چیفس ہیں دے آر سورٹ آف آنرز آف دیئر اون کورسز. تو ایک دفعہ وہ ہوا تھا اور ایک دفعہ ایک اسٹیپ ڈسینٹ تھی. ریزن بینگ کہ ڈسینٹ سے مراد جہاز کو جب لینڈنگ کے لیے واپس لے کے آتے ہیں تو جب ایریا میں تو 20-25 ہزار فٹ کی بلندی پہ فلائی کر ہوتے ہیں, تو وہاں سے آپ ایک جوائننگ پوائنٹ پہ جاتے ہیں. اس جوائننگ پوائنٹ پہ جانے کے لیے آپ ایک سرکل میں جاتے ہیں نیچے, لیکن اگر آپ کا فیول کم ہے تو پھر آپ نے وہ سرکلنگ چھوڑ کے جو ہے نا آپ نے سر جہاز کو کرنا ہوتا ہے اپ سائڈ ڈاؤن اینڈ دین یو گو ڈاؤن آل دا وے اینڈ رول آؤٹ. تو میں نے وہ کیا اور یہ سیکنڈ ٹائم میرے کان سے خون نکلنا شروع ہوا. آئی ڈیڈ رپورٹ, موٹیویشن بہت زیادہ تھی. آئی شوڈ ہیو. تو کان کا پردہ وہ مسئلہ حل کروایا. ناک کا مجھے DNS سے کوئی پرابلم نہیں ہوا, میرا ناک بالکل اسٹریٹ. اس کے بعد بھی جائے فورس میں مجھے بھی کچھ دن پہلے کورس میں نے تصویر بھیجی میری اس وقت جو جونیئر مورس میں جب روم میں وہ CAS پیٹرن انسپیکشن ہوتی ہے جہاں پہ آپ کی گرد بھی چیک کی جاتی ہے ٹیبل کے نیچے سے, تو سب آپ ذمہ دار بھی بنے ہوتے ہیں, ساری صفائی پونچھا مار رہے ہوتے ہیں. تو اس کی پروپریشن کے درمیان اس نے کہیں میری تصویر لی تھی, مجھے ابھی میں نے فرسٹ ٹائم دیکھی ہے اپنی. وہ سائڈ کو جاتا ناک میں اندر آتا ہے بالکل. تو کیا تھا ڈنٹے کے ٹولی پاڑی ادھر آئے گا جناب امریکن کینیم اور یہ آگے سے پھر ناگا پربت لیکن اس وقت اسٹریٹ. تو وہ تھا. اچھا ویٹ گین کے لیے جو مجھے جو ٹوٹکے ملتے تھے نا, میرے اس وقت جو یونیورسٹی کالج کا جو اسٹوڈنٹ کلاس میٹ تھا چائے شائے پیتے کرکٹ کھیلتے تھے, تو اس نے ہی بتایا تھا کہ یا تو استاد جی کھجوروں کے ساتھ جو ہے نا کھجوروں کا ملک شیک بنا اور اس کو پی تو تیرا جو ہے نا مہینے کے اندر پیٹ پڑ جائے گا. شوگر مجھے شوگر نہیں ہوگی, میں ڈیلی بنا شوگر دیا. اس سے یہ ہوا کہ میرا پیشاب جو تھا وہ جلنا شروع ہو گیا. کھجور از اے ویری ہاٹ تھنگ, اور آپ اتنی زیادہ مقدار مطلب پورا جگ بھرا ہوا ہے آپ نے, ہاف کھجور ہے اس میں ہاف دودھ ہے, شوگر بھی نہیں, شکر ہے میرا میدا بھی نہیں سڑیا. اوپر وقت کے باجی نے چیک کر لیا, یہ کر رہے ہو باجی کھجور سے ویٹ بڑھتا ہے. باجی ڈاکٹر جی وہ کہتے تمہیں کس قدر نے گائی. میں نے کہا باجی بس یہ اب ویٹ تو بڑھانا ہے نا. ان سے کہتے نیچرل تم اپنی ڈائٹ جو ہے گوشت کھاؤ, مطلب اپنی ڈائٹ جو پہلے جتنا کھاتے ذرا زیادہ کرو. یو ہیو 2 months یو کین اینڈ ایونچولی میرا ہو گیا. کیونکہ میں فرام انیشیل جس دن میں ٹیمپرری انفٹ ہوا تھا انیشیل میڈیکل میں, اس دن سے ویٹ کے بارے میں اپنے وہ کرنا شروع کر دیا تھا. اور والدہ بھی اس میں ڈائٹ میں خاص خیال رکھتی تھیں, جو چیزیں ویٹ بڑھاتی ہیں وہ مجھے ذرا زیادہ دی جائیں. تو میں ان 4 مہینوں میں نے 6 کلو ویٹ نیچرلی گین کر لیا. ٹھیک ہے جی, یہ اس کی پہلے پریپریشن تھی. اور اسٹیمنا بلڈنگ میں نے بہت زیادہ اسٹارٹ کر دی تھی, رننگ زیادہ کر دی تھی, دوڑنا اور تاکہ میرا اسٹیمنا بلڈ اپ ہو. اور جم جانا شروع کر دیا تھا ریگولرلی. تو جم جا کے مسلسل بن جائیں, کچھ تھوڑے سے اور بن جائیں. جم تو میں نے بتایا تھا میں پہلے بھی جانا چاہتا تھا, لیکن اب ذرا ریگولر ہو گیا. ایک روٹین بن گئی تھی اب کہ کالج تو جاتا نہیں تھا میں, وہ تو ختم ہو گیا. ٹھیک ہے, لیکن یہ تھا کہ صبح جلدی اٹھنا, یہ جا کے رننگ کرنی, سائیکل چلانی, اور اس کے بعد جو ہے جب دوست یار وغیرہ واپس آئے گپے شپے مارنا, یہ وہ کرنا. تو پھر شام کو جم جانا اپنے اسی لڑکے کے ساتھ جس کے ساتھ میری لڑائی, جس سے میرا ناک توڑا تھا. ہی واز مائی جم پارٹنر لیٹر آن, کیونکہ میں نے سب سے سولہ جا کر میں جو میڈیکل جم پھر میں کو ناک آن کے توڑ گئے. تو پھر ہم دونوں آپ بھی جگری ہیں, پہلے بھی جگری تھے, بہت مس انڈرسٹینڈنگ تھی, تو بچپن تھا تو برائے نہیں ہو. اب
ریورس بیک. لیٹس گیٹ ٹو دا میڈیکل. اب جو آپ کو اچھی خبر دیتا ہوں کہ یہ جو میڈیکل ہے اٹ از مچ ایزیئر دین انیشیل ٹیسٹ میڈیکل. بلیو یو می. اس میں سب جو ہے نا آپ کے جس طرح انیشیل ٹیسٹ میں آپ کو جب چھاتی ناپی جاتی ہے, ٹانگیں ناپی جاتی ہیں, آپ کو وہ پتہ نہیں کیا کرتے ہیں, الٹا کر دنگا کر دیتے ہیں, بینڈ اوور کروا دیتے ہیں, پتہ نہیں کیا کرتے ہیں. نتھنگ آف دیٹ سورٹ. سی ایم بی کراچی میں ہم رہے تھے مسرور بیس پہ, اور یہ تھی جو نان کمیشن آفیسرس تھے ان کی جو رہائش تھی, ان کے جو میرڈ, اس میں کہتے ہیں, نام بھول گیا, بی او کیوز ہوتے ہیں بیچلر آکوپائڈ کوارٹرز, اور ایم او کیوز ہوتے ہیں میرڈ آفیسرز کوارٹرز, ناٹ آکوپائڈ, میرڈ آفیسرز کوارٹرز. تو ہم نان کمیشن آفیسرز کے ایم او کیوز میں رہتے. تو زبردست وہ تھی, کیا کہتے ہیں اس کو, جس طرح کہ آئی ایس ایس بی میں بھی کھانے پینے کا سرونگ کا انداز تو بہت ہی شاہانہ تھا, ادھر بھی کچھ کام نہیں تھا. اور میس جو تھا ہم این سی اوز کے ساتھ کھانا کھاتے تھے, جو ہمارے نان کمیشن آفیسرس تھے. نان کمیشن آفیسرس کون سے ہوتے ہیں؟ جو کہ اکیڈمی نہیں جاتے, یہ جس طرح جوان ہوتے ہیں آرمی میں یا نیوی میں سیلر ہوتے ہیں, تو ہمارے یہاں پہ کارپورل ٹیکس ہوتے ہیں, جونیئر ٹیکس ہوتے ہیں. جونیئر ٹیکس سے کارپورل ٹیکس بنتا ہے, کارپورل ٹیکس سے سینئر ٹیکس بنتا ہے, سینئر ٹیکس سے وارنٹ آفیسر, وارنٹ آفیسر سے چیف وارنٹ آفیسر. یہ 5-6 لیولز ہوتے ہیں جو نان کمیشن آفیسرز ہیں. تو ان کے ایم او کیوز میں میرے خوبصورت رہائش, مطلب اگین بیوٹیفل امیزنگ, پیارا سا لانز بنے ہوئے, گرینری ہے ہر طرف, ٹھیک ہے جی. اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ آفیسر جو ہے نا وہ بن چکے ہیں. ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ وہ نان کمیشن آفیسرز کا میس ہے. اور اگین جب ہم کھانے کے لیے جاتے تھے تو ایک روٹین کے تحت جو ہے نا کھانا سرو ہوتا تھا, گرم روٹیاں, ٹھیک ہے جی, ابلا ہوا سالن, اور لذت اگین, کیونکہ ہم نے تو پوری زندگی کھائے تھے, مطلب وہ جو اس میں کیا کہتے ہیں مرچوں میں بھی جب بورا بھرا ہوتا تھا. لٹرلی یہ تو تھرو آؤٹ ہمارا جو ہے نا, میں شروع آؤٹ کہہ رہا ہوں, تھرو آؤٹ جو ہے نا یہ پاکستان کا یہ ایک وہ ہے ملاوٹ جو ہے نا, یہ ہمارے بارے میں تھی. مطلب کئی دفعہ تو ہم دال کھاتے تھے تو وہ دال کو چکا مارنا جو ہے دانت ٹوٹتے ٹوٹتے بچ جاتا تھا. جب بھی وہ حاجی صاحب جو ہیں وہ 10 حج کر کے آتے ہیں اور اسی ملاوٹ کے, استغفر اللہ, اللہ کسی کو ایسا رزق نہ دے, آمین. اور وہاں پر وہ چیزیں وہ خالص ہوتی ہیں. تو اور اس میں آپ کو ویٹرز آ کے سرو کرتے ہیں, اور وہاں پہ کوئی ریسٹرکشن تو ہوتی نہیں, جس طرح مرضی کھاؤ. تو بڑا انجوائے. اور پھر سویٹ ڈش آتی تھی, اور اس میں کبھی کھیر آ گئی, کبھی کسٹرڈ آ گیا, کبھی آئس کریم آ گئی. سو اٹ واز گریٹ ٹائم وی ہیو اسپینڈ دیر. اب ہم گئے بھی نومبر میں تھے, نمی اس ٹائم پہ بہت زیادہ ہوتی ہے کراچی میں, پسینہ بہت آتا ہے. اب میں ٹیسٹ کے بارے میں بات کرتا ہوں. رہائش کے بارے میں بتا دیا کتنی زبردست A1 رہائش ہے, خوبصورت قسم کے وہ بلڈنگز بھی ہیں. اور اب مجھے اگر میں 30 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں, لیکن آف کورس اٹ ایوالوز. اور اس کے بعد کھانا پینا یہ سب کچھ ہو گیا جی. پھر آپ کو ٹی اے بھی ملنا تھا, ٹھیک ہے. جتنے دن آپ وہاں پہ رہیں, میں کچھ 60 کے 70 روپے ایک دن کے حساب سے انہوں نے ہمیں دینا بھی تھا. اینڈ میں وہ چیک ملا بھی تھا 1500-1600 روپے کے چیک. میں کہوں کیا ہوا تھا, پہلی تنخواہ ہم نے جا کے اماں کی خدمت میں دے دی. اماں جی پہلی تنخواہ ایلو تسی لے دو. اس میں سے بعد میں اسے ڈبل میں نے لے لی. لیکن ایک جیسچر ہوتا ہے کہ جو ہے کباؤ پت ہو گئے. تو میڈیکل تھا کوئی ہمارا 7 to 8 days کا. اس میں جمعے کا دن آف تھا, لیکن باقی جو ہے جس طرح ہمارے چلے تھے باقی ٹیسٹ جو تھے, تو اس میں ٹیسٹ پہلے دن تھا بلڈ ٹیسٹ تھا, سیکنڈ ڈے یورین ٹیسٹ تھا ایک دن میں, پھر آئی ٹیسٹ آ گیا, ٹھیک ہے جی. نارمل آئی ٹیسٹ جس طرح ہوتا ہے وہی آپ کو پڑھاتے ہیں وہ سامنے, ٹھیک ہے. پھر فزیکل جو ایگزام تھا باڈی کے, اس میں جب میں گیا انہوں نے میرا ناک اور کان چیک تک نہیں کیے اینٹی والے نے. بیٹھا جب انہوں نے پوچھا ہاں جی ویٹ شیٹ ہو گیا, جب آؤٹ سائڈ باہر ہمارا ویٹ ہو گیا, پھر ویٹ پہ کھڑے ہوئے, میں نے کہا 49.5 یہ اس حساب سے میرا ویٹ بالکل بغیر کیلے کھائے, بغیر فالٹرنگ کیے ہوئے. تو کپڑے نے بالکل بھی نہیں اتروائے میرے, چیسٹ اسی طرح نے وہ میجر کی, ٹھیک ہے جی. کپڑے پہن کے چیسٹ میجر کی. We didn't even have to take shirts off as in the initial test.
اور نہ کہیں انہوں نے پینٹ صاف کروائیں، کچھ بھی نہیں، کوئی بواسیر نہیں چیک کی، کوئی گندریا چیک نہیں کیا، کوئی کسی قسم کا جو ہے نا ہرنیا وغیرہ ہو گیا اور جو ہیمورائڈز ہو گیا، نتھنگ واز چیک، کچھ بھی نہیں. یہ میرا ایکسپیرینس ہے. آئی ڈونٹ نو اباؤٹ اینی ون ایلس. اور جو مین جو امپورٹنٹ چیز تھی وہ یہ تھی کہ آپ کا جو بلڈ ٹیسٹ اور یورین ٹیسٹ ہے اس میں یہ تھا کہ آپ نے فاسٹنگ مطلب رات کو 12 سے بعد کچھ بھی کھانا پینا نہیں، کیونکہ اس میں پھر آپ کے شوگر لیولز ہائی ہو جائیں گے، آپ کے پروٹین لیولز ہائی ہو جائیں گے، تو آپ کو ہیپیٹائٹس شو کر دے گا یا ڈائبیٹک پیشنٹ شو کر دے گا اپنی آپ کی غلطی کی وجہ سے. اس لیے آپ اپنی باڈی کو اسٹرال رکھتے ہیں تاکہ وہ انزائمز ہی پروڈیوس نہ کرے جو کہ بلڈ شوگر ٹیسٹ میں یا شوگر ٹیسٹ میں آ سکتے ہیں. اگر آپ کو واقعی شوگر کی پرابلم ہے، واقعی ہی آپ کو کوئی ہیپیٹائٹس کی پرابلم ہے، تو پھر آپ رات کو 12 کے بجائے دن کو 12 کے بعد کچھ نہ کھائیں. ٹھیک ہے جی، کیونکہ اس دن کو 12 کے بعد اگر آپ کچھ نہیں کھائیں، صبح کا ناشتہ آپ کر لیں، اس کے بعد روزہ رکھیں نیکسٹ ڈے تک جب تک آپ کا بلڈ وہ ڈرا نہیں کر لیتے، تو آپ کے لیولز بہت نیچے آئیں گے. تو یہ بہتر ہوگا. یہ میرا آپ کو مشورہ ہے، کیونکہ ہمارے ساتھ بدنا تھا، اس کو ڈائبیٹک تھا وہ، اور اوپر سے بھائی صاحب نے یہ کیا کہ اس نے دہی کھا لیا نا. انہوں نے کہا تھا کہ نہ پانی پینا ہے نہ کھانا کھانا ہے. موصوف نے دہی کھا لیا. عامر بشیر رانا صاحب ہمارے ملتان کے جو بھائی تھے، تو میرے ساتھ ایسٹیمیٹ بھی تھے. صبح نا اچھا اس کے ٹیسٹ ہوا، اس کے ٹیسٹ نیگیٹو آ گیا، اسی دن رزلٹ آ گیا. تو انہوں نے بلایا اس کو بھی، آپ کو تو شوگر ہے، سوری ہیپیٹائٹس ہے. اس کو تکلیف تھی اس کی، بٹ ناٹ ان دیٹ سیویئر. ینگ بندہ نا، 18-19 سال ایج ہے. تو انہوں نے یہ کیا جی کہ پھر اس طرح کرتے ہیں کہ شاید ٹیسٹ غلط ہو گیا ہو تو ہم آپ کو ایک دن اور دیتے ہیں. پھر اس کو ہم نے کھوتے دیا کھورا. انہوں نے کھانے پینے سے منع کیا، تو دہی بھی تو کھانے پینے والی چیز ہے، تو نے کیوں کھائی؟ وہ پیاس لگی تھی، بھوک لگی تھی، تو انہوں نے کھانے سے منع کیا تھا، پینے سے منع کیا تھا، میں نے دہی کھا لیا. ہم نے یوں اپنا سر پہ ہاتھ مارا. میں اپنے آپ کو کوس رہا ہوں کہ کس کے ساتھ جا رہا ہوں. پھر اس کو جو ہے پھر ہم نے جو ہے سرویلنس پہ رکھا، کچھ بھی کھانے پینے نہیں دیا اس کو. نیکسٹ اس کا ٹیسٹ ہوا اگین اور وہ کلیئر ہو گیا. ٹھیک ہے، اس کو پوری سرویشن کرائی صبح تک، اور صبح ارلی ان دا مارننگ کو جا کے اس نے اپنا بلڈ ڈرا کروایا. کوئی اس میں وہ چکریاں دیتے جہاز پہ جانے سے پہلے. یہ اس وقت ہوتے نہیں. یہ آپ کو ہوتا ہے جب فائٹر، جب آپ جیٹ انجنس پہ جاتے ہیں. ہم پہلے پروپیلر جہاز اڑاتے ہیں، پروپیلر کے بعد جب جیٹ انجن پہ جاتے ہیں اس سے پہلے آپ کا سینٹرل میڈیکل بورڈ دوبارہ ہوتا ہے، جہاں پر آپ کے کچھ ایڈوانس قسم کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، جس میں آپ کو اگین پریشرائز چیمبر میں بٹھایا جاتا ہے، اور آپ کو ہائپوکسیا کی کنڈیشن کے تحت آکسیجن کی کمی آپ کو دی جاتی ہے. تو اس کے تحت جو ہے نا پھر آپ کی باڈی دیکھتی ہے کتنی دیر تک ریئیکٹ کر سکتی ہے. وہ جیٹس جو ہیں وہ فلائی کرتے ہیں ابو 10,000 فیٹ، 10,000 فیٹ تک. تو آپ کا باڈی جو ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں، آپ کو آکسیجن کے بغیر بھی رہ سکتے ہیں. کیونکہ ہم جب جاتے ہیں اس پہ مشاق پہ، جو ہمارا پنکھے والا جہاز ہے، دیکھا ہوگا آپ نے سپر مشاق جو ہے، اس میں ہم کوئی آکسیجن ساتھ نہیں لے کے جاتے. اور جو ہے کیونکہ ہم فلائی ہی 8,000 فیٹ سے بلو کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں ضرورت نہیں پڑتی آکسیجن کی. لیکن جب ہم جاتے ہیں جیٹس پہ K8 یا T-37 جو کہ فلائنگ ابو 10,000 فیٹ، تو وہاں پر آپ آکسیجن ماسک لگا کے جاتے ہیں، اور یو ہیو ٹو انٹیک دی آکسیجن. اور ان کیس اگر وہ آکسیجن کی سپلائی بلاک ہو جاتی ہے تو یو ہیو ٹو ڈسینڈ ڈاؤن ٹو 10,000 فیٹ امیڈیٹلی، تاکہ آپ کا آکسیجن کی سپلائی نہ رکھے. کیونکہ اس کے بعد پھر آپ کے پاس ہوتے ہیں یہی کوئی 1 منٹ ہوتا ہے جتنی دیر آپ سانس روک سکتے ہیں. جیسے ہی آپ نے سانس لیا آپ کو ہائپوکسیا ہو جائے گا. یو کین ناٹ ٹیک اے بریتھ. بائی دا وے ورلڈ ریکارڈ جو ہے وہ میں نے اسے دیکھا تھا 24 منٹس اور 53 سیکنڈس کا. بندے نے اپنے آپ کو پہلے آکسیجن، پیور آکسیجن کے اندر کچھ 6 گھنٹے تک اپنے آپ کو رکھا، پوری باڈی سے آکسیجن سیچوریٹ ہوئے. Then he jumped into the pool and stayed under the pool for about 24 minutes. لیکن ہمارے پاس اتنی وہ ٹائم نہیں. لیکن ہم پہلے 8 گھنٹے پول میں بیٹھے رہے آکسیجن کے، اور اس کے بعد ہم جا کے جھاگ رہے ہیں. نہیں 1 منٹ ہوتا ہے ٹائم. مطلب میں ابھی بھی اپنی بریتھ ہولڈ کر سکتا ہوں. I'm a chain smoker now by the way. تو میں تقریباً 60 to 90 سیکنڈس تک اپنی بریتھ جو ہے وہ روک سکتا ہوں. اینڈ دیٹس دی لمٹ. اس سے اوپر جا بھی نہیں سکتے. تو ایونچولی ہمارا یہ جو میڈیکل تھا، اور اگین پھر وہ آپ کو پرکھتے ہیں کہ اب آپ کے نئے قسم کی، میں نے بتایا تھا کہ 3 کورسز وہاں پہ گئے تھے، ایک ARC D اور E. ان کے جو بھی سلیکٹس تھے 15 لڑکے تھے. 15 میں سے 10 کی کال آئی تھی فائنل. 5 کو جو ہے نا وہ آلٹرنیٹ انہوں نے چوز کر لیا تھا. ان 10 میں سے جو ایک تھا رضوان افضل، میرا کورس میں جس نے GDP میں لیا تھا، اس نے اکیڈمی پہنچ کر CAE میں کنورٹ کرا لیا. یہ آپشن موجود ہوتی ہے جب آپ کے پاس
آپ کا میڈیکل کلیئر ہو جائے تو دین یو کین چینج اپلائی فار دا چینج آف آرمس. میرا ایک کورس میں تھا, وہ فلائٹ سے سسپینڈ ہوا, نادر سلیمان, اینڈ ہی جوائنڈ پاکستان ملٹری سسپینشن. تو یہ آپ کے پاس آپشنس ہر ٹائم پہ موجود ہوتی ہے. اب ایئر فورس نے آپ کو چھوڑنا نہیں ہے, نیوی نے آپ کو چھوڑنا نہیں ہے, آرمی نے آپ کو چھوڑنا نہیں ہے, بیکاز یو آر دا کریم آف دا نیشن. یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس حد تک جا سکتے ہیں. جہاں پہ بھی آپ کو لگے کہ نہیں کر سکتے, ناؤ یو کین ہیو اے سیکنڈ اوپینین, ناؤ یو کین ہیو چینج آف اوپینین. کوئی آپ کو جج نہیں کرے گا. یہ پہلے ہوتا ہے کہ آپ اسی مرضی سے تو نہیں جا رہے کہ بھائی میں پائلٹ بننے اس لیے جا رہا ہوں کہ جیسے ہی میرے 210 گھنٹے ہوں گے میں نے ایئر فورس سے کہنا ہے گڈ بائے اور میں نکل کے ایئر لائن جوائن کر لوں گا. تو یہ وہ پہلے آپ کو چیک کرتے ہیں, بعد میں جو مرضی کرو. میرے کئی کورس نے لیے, ریلیز لیے آفٹر ایف سی یو فائٹر کنورژن یونٹ, گریجویشن کے بعد ہوتا ہے, ایف سی یو کے بعد وہ جا کے انہوں نے ایئر لائن جوائن کر لی فوراً. ایئر فورس ہیڈ نتھنگ. ٹھیک ہے جی. تو پہلے ہے جو آپ نے ویسی کوئی انٹینشن کوئی دکھانی ہوتی. تو میڈیکل پہ اب یہ کراچی کے کچھ حالات کو بتاتے ہیں. اس زمانے میں یہ تھا کہ یہ جو ایم کیو ایم اور جو پشتون تحریک موومنٹ تھی, پی ٹی ایم اور ایم کیو ایم, ان کے اس زمانے سے یہ اسی زمانے کی بات ہے جب الطاف بھائی کو نکال دیا گیا تھا. تو بڑے حالات کشیدہ تھے اور جگہ جگہ پولیس کے پہرے ہوتے تھے. تو میرے پاس وہ تھا آئی ایس ایس بی کا جو ریکمنڈیشن لیٹر تھا, وہ میرے پاس تھا. تو ایک دفعہ یہ ہو کہ میں اپنے کزن کے ساتھ, وہ جو ریاض پہ گیا تھا کزن, اس کے ساتھ ہم بائکنگ کر رہے ہیں. میرے بھائی کا بائک نمبر تھا RIS 5890, یاد رکھیے گا اس کو, بیکاز دس بائک ہیز ٹیکن دا لائف آف مائی کزن. اینڈ دین اسی کزن کی شادی والے, دونوں ایک ہی شادی والے دن ڈیتھ ہوئی اور دوسرے کی شادی والے دن ٹانگ ٹوٹی. ایک میں ڈرائیو کر رہا تھا وہ بائک, اور بیک ان آفٹر دی ایئر فورس 1996 کی بات ہے, میں چھوڑ گیا ایئر فورس, اس کے بعد کی بات ہے. اور جب میں ایئر فورس جانے والا تھا تو ظہیر بھائی جو تھے, دبیر بھائی کے بڑے بھائی, تو اب جب ہمارا میڈیکل ہو گیا تو ہم ملنے گئے ان سے. میں نے اور میرے کزن نے بائک اٹھائی, میں ڈرائیو کر رہا ہوں, پہنچ گئے جی اس پہ ڈاک یارڈ پہ, کراچی کے جو منوڑا کے پاس تھی, وہاں پر پہنچے. تو عبدالویر بھائی جو تھے شپ پہ گئے ہم. وہ شپ کا میں بھی نیچے ڈسپلے کر دوں کون سی شپ تھی, وہ اب ریٹائر ہوئی ابھی ریسنٹلی, اور وہ اس پہ 5th انجینئر تھے, جس میں 5th 4th 3rd 2nd اور پھر کیپٹن ہوتے ہیں. تو جسٹ ریسنٹلی گریجویٹڈ ایز اے مرچنٹ نیوی. اور پھر ہمیں جب وہ آتے تھے واپس تو کس سے بھی سناتے تھے کہ کون سے پورٹ ٹچ کیے انہوں نے, یورپ گئے ہیں, آسٹریلیا گئے ہیں جناب, نیوزی لینڈ گئے ہیں, ادھر افریقہ, یہ تمام تو بتاتے رہتے تھے. تو بڑا مزہ, جب بھی وہ واپس آتے تھے نا تو ہم ان کی باتیں آدمی سنتے تھے, بڑا مزہ آتا تھا سن کے. تو اچھا, وہ جب گھر آتے تھے نا تو یہ واز ٹوٹلی کلین شیو. تو یہ کچھ 6 مہینے سے اوپر کوئی شپ پہ وہ ہو چکا تھا. تو یہ جب سامنے سے آئے ہیں, ہم شپ پہ چل چکے ہیں, کیونکہ بتایا جی کس زہیر صاحب سے ملنا ہے, قریب ٹھیک ہے جناب, انہوں نے ہمیں پرمیشن دے دی اور ہم گئے. اور جہاں پر بھی گارڈ پہ کوئی روتا تھا میں اپنا اس کو ISSB کا لیٹر دکھا, لٹرلی. تو اس کے اوپر سمبل ہے نا اس کا, ملٹری کمبائنڈ ملٹری کا, ISSB کا. تو اوکے جی سر جائیں. وہ ایک اور ہوگی کہ بھائی کیا بات ہے, بڑے فائدے ہیں اس کے یار پائلٹ بننے کے. تو ہم شپ کے اندر گئے جی. تو اب وہ ان کے روم میں چھوٹا سا روم, لٹرلی بیڈ سے بھی چھوٹا, ایک عام جو بیڈ ہوتا ہے, لیکن اس میں کلوزٹ بھی ہے, اس میں کیبنٹ بھی بنی ہوئی ہے, ایک اوپر چائے بنانے کی پتیلی بھی پڑی ہوئی ہے, الیکٹرک جو تھی, کچھ کپس پڑے ہوئے ہیں, بک شیلف لگی ہوئی ہے. تو وہ آل ان ون اسمال روم. اسی روم میں یہ مرچنٹ نیوی والے اور تمام جو نیول آفیسرز ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ پتہ پلاٹ مل جاتے ہیں. یہ مطلب بھائی اس کمرے میں رہ کے دیکھو آپ, دین یو وڈ نو. تو وہ اس کمرے میں سے, خیر ان کے کمرے میں ہم جا کے بیٹھے تو وہ اندر آئے, پہچان نہ سکتے ہم, اتنے لمبے لمبے ان کے بال اور ماشاء اللہ اتنی لمبی داڑھی ان کی. کیونکہ ٹائم ہی نہیں ہوتا, ایئر سکنس سوری سی سکنس ہو جاتی ہے. سم ٹائمز پیپل ایون گیٹ ڈس اورینٹیڈ اباؤٹ دا ٹائم, کہ بھائی یہ ٹائم کیا چل رہا ہے. کیونکہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ 8 گھنٹے ڈیوٹی ہے تو 8 گھنٹے ریسٹ کرنا ہے, پھر 8 گھنٹے ڈیوٹی ہے تو 8 گھنٹے, تو ان کو دن رات کا پتہ نہیں چلتا. اتنی مطلب وہ سخت جان, لیکن ایڈونچرس لائف ہے. اوشن از دی آفٹر دی horizons, ocean is the best life, at least
تو میرا جو ریٹائرمنٹ کا جو پلان ہے وہ یہ ہے کہ سمندر کے کنارے اپنی کوئی ہٹ ہوگی اور اس پہ جو سمندر پہ لینڈ کر سکتے ہیں اور جہاز سیسنا ٹائپ کا ہوگا وہ خرید کے ہم رہیں گے وہاں پہ آرام سے پوچھیں گے ادھر بھی دائیں گے. ظہیر ایسے میرے بہت خوش ہوئے ہی لائک کہا یار یس یہ ڈیڈ اٹ. خوشی ان کے چہرے سے جھلک رہی تھی, داڑھی سے مل رہا تھی کتنی ان کی آنکھیں چمک رہی تھیں کیونکہ he couldn't do it but his cousin did it so he was I mean I can't even tell you کہ کتنے خوش تھے وہ. پھر انہوں نے کھانا شانا کھلایا, ہمیں بھیجا واپس. تو پولیس نے پکڑ لیا ہمیں واپسی پہ آتے ہوئے دیکھ چنگی پہ پولیس نے پکڑ لیا جی. اب پولیس کو میں نے وہی دیکھا ڈبل سواری بننا تھی, حالات بہت خراب تھے لیکن ہم 2 بندے بیٹھے ہوئے تھے اور بغیر ہیلمٹ کے. تو انہوں نے کہا جی کہ چلو نا بھائی تھانے چلو. پھر میں نے ان کو دیکھا, میں نے کہا سر میں میڈیکل یا فرسٹ ٹائم کراچی ہوں تو آئی ڈونٹ نو میرے کزن ہیں جب بھی فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو ہم ابھی یہ نیوی کے آفس سے واپس آ رہے ہیں, گھر جا رہے ہیں اور میں یہاں پہ میڈیکل کے لیے آیا ہوں. میں نے واپس جا کے اکیڈمی جو ہے نا میں نے یہ بتایا کہ میں ایئر فورس جوائن کر میں پائلٹ ہوں. اچھا میں نے وہ نکالا ساتھ رکھا ہوا باہر سے نکال کے اس کو دکھایا. اس سے انگریزی میں تھا وہ, میرے حال میں ان کو شاید انگریزی نہیں آتی تھی پر انہوں نے وہ مونوگرام دیکھ لیا تو ساتھ ہی سلوٹ مارا جی میں اور کہا جی جناب جائیں آپ. اچھا میرا کزن ہے جانے میں کہتے کہ یار یہ لیٹر مجھے دے کے چلا جائے. میں نے کہا نہیں میں نے واپس جا کے دینا. کہتے ہیں کسی فوٹو کاپی مجھے کرا کے دے دے, مجھے یہاں پہ ضرورت پڑے گی پولیس والوں کو ان کو دکھا دوں گا. لٹرلی اتنے میں ایڈوانٹیجز مل رہے تھے مجھے کم از کم. تو جب واپس آئے تو جب سب کچھ ختم ہو گیا, ٹیسٹ وغیرہ ہو گئے, میڈیکل وغیرہ سب کچھ ہو گیا, تو واپس سے آنا تھا. میں ایئرپورٹ پہنچا, بھائی صاحب چھوڑ کے ایئرپورٹ واپس گھر چلے گئے. اندر گئے, پتہ لگا جی حجویری ایئر لائن بند ہو گئی اس دن. سو دس واز دا ڈے when حجویری ایئر لائن got closed. سارے پیسنجروں پہ کھڑے ہیں, کوئی نہیں. پھر انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے کہا جی کہ آپ اس طرح کریں کہ ہم آپ کو کمپنسیٹ کرتے ہیں. تو حجویری کا جو کاؤنٹر بنا ہوا تھا حجویری ایئر لائنس کا, انہوں نے پھر ہمیں ایرو ایشیا کے ٹکٹس دیے 2-3 دن بعد کے. تو فون تو ہوتے نہیں تھے اس کا, سیل فون, اور دوسرے وہ جو پی سی او جو ہوتے تھے پبلک کال آفس ہوتے تھے وہاں سے جا کے بھائی صاحب کو موبائل فون کر سکتے. میں نے کہا مجھے گھر کا رستہ پتہ ہے تو یہیں سے پکڑتے ہیں رکشا سیدھا جو ہے گھر واپس. ایرو ایشیا کے ٹکٹس لیے وہاں سے. ایرو ایشیا ایک اندر ایئر لائن تھی. اب جاتے میں گیا تھا کون سے جہاز پہ جس میں جناب ادھر بھی 4 سیٹیں ہیں, سینٹر میں 4 ہیں اور ادھر بھی 4 سیٹیں ہیں. بڑا جہاز 300-400 بندے بیٹھ سکتے ہیں اس میں. اور یہ واپسی پہ جب ہم ہر میں بھائی صاحب کو جا کے نوک کیا, دروازہ کھلا, کدھر آ گئے میں کہا بھائی جان یہ ہو گیا حجویری لائن آج جو ہے بند ہو گئی. تو اچھا تو پھر میں نے کہا انہوں نے ایرو ایشیا کے ٹکٹ دیے, ٹکٹ دکھایا ان کو. میں نے کہا اوکے ویری گڈ. تو بیٹھے بچے انجوائے کرو. پھر 2-3 دن روک رہے, پھر مجھے صحیح گھمایا انہوں نے کراچی میں. پورٹ بیسن گئے ہم, ٹھیک ہے, سی بیچ پہ گئے. تصویریں میری اس وقت کی ابھی بھی میرے پاس پڑی ہوئی ہیں بھائی صاحب, اس زمانے میں بھائی صاحب کے ساتھ اور بھابھی کے ساتھ اور بھتیجے اور بھتیجوں کے ساتھ. اینڈ دین ایونچولی بھی اس وقت جب ایرو ایشیا میں بیٹھے تھے جناب, اس میں بالکل چودھری تیارہ نہیں ہوتا تھا وہ جس پہ موبائل آرٹس جو کہتے ہیں وہ والی چیز تھی. ایک طرف جناب 3 سیٹیں ہیں اور ایک طرف 2 سیٹیں ہیں, درمیان میں آئل سے بنی ہوئی ہے. اوپر سے انہوں نے گانے بھی جو ہے نا وہ لگائے ہوئے تھے پنجابی. ونجلی دی مٹھڑی تاں میں اسکول میں کہا ایک جہاز یار وہ جب جہاز نے ٹیکسی بھی چھوٹا سا جہاز تھا وہ ایرو ایشیا کا. یہ میرے خیال میں اسپائس جیٹس ٹائپ ہوتے تھے یہ چھوٹے سے جہاز. اس نے ٹیکسی کرنا شروع کیا جہاز میں, تو وہ اس کے چھنڈے بھی لگ رہے ہیں. میں نے کہا یہ واقعی چودھری تیارے میں بیٹھ گیا. پنڈی سے مری جاتا تھا یا پنڈی سے دوسرا بعد جاتے تھے نا ان پہ. لیکن اسموتھ ایئر فلائٹ میرے ساتھ کوئی آئی ڈونٹ نو کوئی تھے کوئی کڑی چلا تھا کہ ہی واز این آفیسر ایٹ سم ویئر. تو انہوں نے میرا انٹرویو لیا آئی ڈونٹ نو وائی. لیکن بہرحال کہاں کرتے ہو, کدھر سے آئے ہو, باپ کیا کرتا ہے, کدھر سے کیوں کیجیے, وہ میں پھر میں سارے بتانا شروع کیا. تو خیر کھانا بھی اچھا تھا. کھانا جانا کہا جب اترے جہاز سے تو سر جی السلام علیکم, بیٹھے گھر آ گئے اینڈ ویٹنگ فار دا فائنل کال. یہ تھی جناب میڈیکل تک کی روڈال. تو اب آئی ڈونٹ کیئر کہ یہ اس کی ریچ ہے وہ کم ہے. ایونچولی ونس دا ریچ وڈ بی اوپن اور یہ صحیح حفاظتوں تک پہنچے گا تو جن کا آپ سمجھتے ہیں کہ your friends ان کو بے شک آپ شیئر کر دیں. Thank you very much for listening. See you next time. اللہ حافظ.